कंप्यूटर जी चलिए ठीक है। जी सही बिस्मिल्लाह करें। ये स्लाइड शो भी नहीं है, ये 40 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरीनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू, अल्लाहुम्मा अरीनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू, व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक वसल्लम। या अल्लाह, जो कुछ पढ़ सुन रहे हैं इसको ज़हन नशीन कर दीजिए। आपके कलाम से दिन ब दिन हमारी दिलचस्पियों में इजाफा फरमाइए। इसके पढ़ने, समझने, अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने, कुरान के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाइए। इसके पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने में कहीं कोई कोताही और गलती हो जाए तो उसे माफ़ और दरगुजर फरमाइए, सही रहनुमाई फरमाइए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, 7 आयतें थी जिसके 4 आयतें लास्ट क्लास में हो चुकी थी। क्विक रिवीजन। ये 7 आयतों में जैसा पहले या अय्युहन्नास कह के लोगों को ईमान की दावत दी गई थी, अब ख़ास तौर से मदीने में जो यहूद थे उनको मुखातिब करके ईमान की दावत दी जा रही। और जो पहली आयत हम पढ़े थे, या बनी इसराइल ज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, जब ये हम 47 में जाएंगे तो फिर मज़ीद इसकी वजाहत होगी, लेकिन उन पे बेशुमार नेमतें और 70,000 फरिश्ते बनी इसराइल में, 70,000 अंबिया बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू तआला भेजे और इसको बड़े नाज और नखरे अता किए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, बेशुमार नेमतें। उसका जिक्र इंशाअल्लाह 47 से हम देखेंगे क्या है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि ऊफू बिअहदी औफू बिअहदिकुम, या उनको याद दिलाया जा रहा है कि जो अहद था, ये अहद कई चीज़ें हैं कि जब भी मेरे अंबिया आएंगे उस पर ईमान लाना। और इनमें से मैं कह चुका था कि इनके आबा अजदाद आके मदीने में और अतराफ व अकनाफ में, खैबर में इसीलिए रुक गए थे कि यहाँ पर नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं। इसके बाद ये दानिश कोई खेल रहे हैं इससे, स्क्रीन से, कौन है पता नहीं। ये सब मैं खत्म कर देता हूँ। ये कौन है? ये नहीं खेले तो बेहतर है। मना कर दीजिए, हो सकता है किसी से गलत। ये पता नहीं, पता कैसे चलेगा कौन खेल रहे हैं? पता नहीं चल रहा ना। जो भी स्क्रीन से खेल रहे हैं, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द स्क्रीन। इस पे तमाम ये लकीरें आ जा रही है। चलिए, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला वादा उनसे फरमा रहे हैं कि मेरा अपने वायदे को पूरा करोगे तो ऊफी बिअहदिकुम। और ये वादा जो अहद होता है, इसके बारे में परसों कुछ तफसील नहीं हुई थी कि अहद 2 तरफ से होता है। एक किसी से अहद किया जाता है और एक अहद करने वाला होता है। तो यहाँ पर दोनों बातें हैं कि अहद जिससे किया जा रहा है
اور وہ کیا عہد ہے اور جس سے کیا جا رہا ہے اس کا عہد کیا ہے. ایک تھوڑی سی نازک بات ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے مجھ سے جو پہلے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، یہ عہدی میرے عہد کو. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ایک عہد کر رہے ہیں کہ اوفی بہادیکم، تمہاری جو فضیلت ہے وہ باقی رہے گی اور پھر وہ تم سے چھینی نہیں جائے گی اگر تم یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور اس کلام پہ ایمان لائے اور اس شریعت کو فالو کیے. تو یہ عہد دونوں طرف سے، ایک تو ان کا عہد اللہ سے اور دوسرا اللہ کا عہد ان سے. اور یہاں پر رہبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ یا فرحبون، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ ہی سے ڈرنا ہے. چلیے بہت کوئک ریویژن ہو گیا. 41 کا بھی تھوڑا سا کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. پھر ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس تو کتاب موجود ہے اور یہ کتاب کوئی بالکل نئی کتاب، نئی شریعت، نئی بات نہیں ہے. تمام انبیاء پہ اس سے پہلے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام پہ صحف اتارے گئے، نوح علیہ السلام پہ کتاب اتاری گئی، وہ صحائف کی شکل میں تھی. اب ان کو یاد کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، انزلتو، میں نے اتارا ہے. پھر اس کی جو چیز اتاری ہے اس کی کیفیت اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی اجنبی کتاب نہیں ہے بلکہ مصدقا لما معاکم. مصدقا یہ ناؤن اسم ہے، تصدیق کرنے والی ہے واٹ ایور یو ہیو وتھ یو. اور اس کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا پہلا فرض ہے اس پہ ایمان لانا. اس وقت ابھی نصرانیوں سے کوئی خطاب نہیں ہے، وہ کافی دور روم میں رہتے تھے، ایران میں رہتے تھے اور دور دور کے مقامات پہ رہتے تھے. اس وقت جو اول خطاب جن سے ہے وہ یہودیوں سے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کافر ہونے، انکار کرنے والوں میں تم پہل مت کرو. اللہ تشترو بھی آیتی سمجھنا، یہ تشترو میں سمجھا دیا تھا کہ کوئی مال لے کے نہیں بلکہ اپنا حسب اور اپنے مقام کو باقی رکھنے کے لیے وہ چیزوں کو چھپا رہے تھے. یہ تشترو ہے بھی آیاتی، میری آیتوں کو، سمنن خلیلہ. میں بتایا تھا مفسرین کا خیال ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر اللہ کے کلام کے عوض میں مل جاتی ہے تو وہ سمنن خلیلہ ہے. وہ یا فتخون یہاں کہا گیا تھا کہ مجھ ہی سے ڈرو. Then we will go to 42. یہاں پر وہ جو ان کے چالیں تھی اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو حق تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور آپ کے تشریف لانے کی بشارت تھی، اس کو وہ پس پردہ ڈال دیے تھے یا چھپانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ان کا جو مقام ہے، جو بڑائی تھی، وہ باقی رہے. تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ، جو حق تمہارے پاس ہے اس کو باطل کا لباس مت پہناؤ. تلبسو، جامہ پہنانا، یعنی اس کو چھپانے کی کوشش کرنا. وہ تکتم الحق، یہاں پر میں بتا دیا تھا کہ یہ آیت بڑی خطرناک ہو جاتی ہے اگر ایسے پڑھیں گے تو. یہ بھی امر نہیں ہے، ولا تکتم، یہ لا، یہ زبان کا طریقہ ہوتا ہے، ایک جگہ اگر آ گیا تو اسی سے کنیکٹ ہوتا ہے. ولا تکتم الحق وانتم تعلمون، اور تم مت چھپاؤ حق کو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو. 43 بھی ہو گئی تھی. اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کچھ باتیں تھوڑا جلدی میں ہوئی تھی تو اس کو تھوڑا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. سورہ بقرہ میں بے شمار شرعی احکام اترے ہیں اور وہ آگے آئیں گے. روزہ بھی فرض ہوا، جمعہ اور دوسری زکوٰۃ کا نصاب بھی فرض ہوا، اور بہت سے احکام ہیں، ہم پڑھیں گے. یہاں پر صرف 2 باتیں کہی جا رہی ہیں، اور یہ جو ہے ایک بدنی عبادت ہے اور یہ دونوں ظاہری عبادتیں ہیں. ایمان مخفی عبادت ہے
جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ دل سے ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو پہلے کی آیتوں میں ایمان کی دعوت دی گئی، اور ایمان جو ہے وہ شرط ہے صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا۔ بغیر ایمان کے نہ صلاۃ قابل قبول ہے نہ زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ سارا کنیکشن ہوتا ہے، ایک لنک ہوتا ہے آیتوں میں اور مضامین میں۔ جب ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تو ایمان لانے کے بعد جو ظاہری عبادتیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں جو انسان کو یا بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ نماز جو ہوتی ہیں وہ عاجزی، انکساری، اپنے جاہ و جلال کو انسان بھول جاتا ہے، اپنے ذاتی مفادات کو بھول جاتا ہے، اور سجدہ ریز ہوتا ہے اس خالق کے سامنے جو اس کا بنانے والا ہے، جو اس پہ بے شمار نعمتیں عطا کیا ہے۔ اور دوسری ایک محبت ہوتی ہے، وہ مال کی محبت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے اس مال کی محبت کے جانے کا بہت زیادہ امکان ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اپنے مال سے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے وہ دیٹ از دا پور ڈیو، وہ ان کے پاس سے کوئی ان کا کسی پہ احسان نہیں ہے، بلکہ غریبوں کا حق ہے جو اس مال میں سے نکلے گا۔ تو یہاں پر 3 احکام دیے جا رہے ہیں۔ پہلے تو صلاۃ کے بارے میں کہا گیا، پھر زکوٰۃ کے بارے میں۔ ویسے صلاۃ ان کے پاس بھی تھی، اور شاید ہر نبی کو زکوٰۃ اور صلاۃ کی تعلیم دی گئی تھی، لیکن یہاں پر جو کہنے کا مطلب ہے کہ اب اس شریعت کے مطابق، اس شرعی طریقے سے نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ اس کی وضاحت یہاں پر ہو رہی ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس لیے کہ رکوع اگر کرو گے تو اب ایسا ہی رکوع کرو جیسے مومنین رکوع کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز یہاں پر فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس سے 3 سال پہلے مکی زندگی میں معراج کے موقع پہ 10 نبوی میں نماز فرض ہو گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں۔ اوقات، شرائط اور پوری نماز کے فرائض کیا ہیں، سنتی کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں مومنین کو سکھا دی گئی تھی۔ اسی طرح سے اب نماز کو پڑھو، اور اس کو قرآن کا یہ مزاج ہے کہ کہیں جز کو کل کے طور پہ اور کہیں کل کو جز کے طور پہ، کہیں سجدے کے معنی بھی نماز کے ہیں، کہیں قیام کے معنی بھی نماز کے ہیں۔ واقیم الصلاۃ کے معنی پوری نماز ہے، صرف کھڑے رہ جانے کے معنی نہیں ہے۔ رکوع کے معنی صرف رکوع کرنے کے نہیں ہے، پوری کمپلیٹ نماز ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ چلیے اب یہاں سے آج کا نیا لیسن شروع ہوتا ہے 44 سے۔ یہ بھی بڑا اہم آیت ہے، اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس کے کئی ڈائمنشنس ہیں۔ ایک تو ایک قوم کی عادتوں سے اس قوم کو، اس امت کو واقف کرانا، ان کی تنبیہ دراصل انڈائریکٹلی ہماری اپنی تنبیہ ہے۔ اب یہ اس دن 4 حضرات پڑھ لیے تھے، اقبال پڑھ لیے تھے نا؟ اقبال جی چھوٹی سی آیت تھی، بڑی تھی۔ چلیے پھر یہاں سے پڑھیے۔ اقبال کے بعد دانش کے بعد آصف کے بعد انصار بھی پڑھنا چاہتا تو اس کو بھی۔ چلیے جلدی سے پڑھیے اس آیت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ چلیے اس کے پارٹس ہم کرتے ہیں، ایسا کوئی تفسیر میں ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ایک حصے کے معنی سمجھ میں آنے کے بعد دوسرے حصے کے معنی سمجھ سے، دونوں حصوں کو ملانے سے پھر معنی اس کے اور زیادہ واضح ہوں گے۔ جتنے حصے ہیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں، کوئی حصہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کے کتنے حصے کریں گے ہمارے سمجھنے کے لیے؟ أتأمرون الناس بالبر، ویری گڈ، بالبر تک دانش۔ چلیے اس کے بعد دوسرا وتنسون أنفسكم، ویری گڈ ویری گڈ۔ تیسرا وأنتم تتلون الكتاب،
بس اور پھر ویری آخری گڈ، افلا تعقلون. یہ آخری ہے. اب دیکھیے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ اتنے ٹکڑے میں کیا معنی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، یہ جا کے یہ معنی اس سے ملیں گے، یہ معنی اس سے ملیں گے، یہ معنی اس سے ملیں گے، تب جا کے پوری آیت کے معنی کھلیں گے. جی. اب یہاں پر کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حرف استفہامیہ ہے، سب کوشچن. استفہامیہ کوشچن ورڈ. کوشچن. تامرون، یہ فعل مظاہرے ہے. ویری گڈ، شعر مظاہرہ ہے. اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ امر. ہاں سبجیکٹ امر. پوچھ رہا ہوں، روٹ ورڈ سبجیکٹ میں. جو ہے وہ تم سب، تامرون. وا نون جو سبجیکٹ ہے، تم سب. ہاں، نہیں یہ اگر ماضی رہا تو پھر یہ ونونا تامرونا ہے نا. چلیے اگر تم کرتے ہو مضارع ہے تو یہ تا یہاں پر سبجیکٹ ملے گا اور یہ اس کا پلورل ہے. چلیے، تامرونا کیا تم حکم کرتے حکم دیتے ہو کس کو؟ ناس کو، لوگوں کو. امرا کا آبجیکٹ ہے، ناس لوگوں کو، بالبر یہ متعلق تامرون ہے، کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ بر کا، نیکی کا. نیکی کا. یہ ایک سوال ہے یہاں پر، بالکل ادھوری سی بات ہے. کچھ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کی ایک خصلت بیان ہو رہی ہے. وہ کیا ہے کہ دوسروں کو حکم دینا نیکی کا. ٹھیک ہے. وہ تنسون انفسکم میں کیا ہے؟ اور بھول یہ وا جاتے جو ہو. ہے اس کو عطف کہیں گے، اس کا اس سے تعلق کے لیے وا بیچ میں آیا ہے. یہ تو تم کام کرتے ہو اور یہ کام بھول جاتے ہو. تنسون، تنسون نسا سے مراد بھولنا. ہاں، تنسون میں کیا ہے، کیا ہے؟ پہلے مظاہرے ہے، ہاں، پلورل ہے، اور یہ پہلے آ جانے سے مضارع ہے اور اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تم سب. تم سب. تم سب کیا کرتے ہو، کس کو بھول جاتے ہو؟ اپنی نفسوں کو، اپنے آپ کو. اپنے آپ. اب یہ دو چیزوں پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو یہ صرف بنی اسرائیل سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کسی بھی زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا، یا اس کی بات کا کتنا اثر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا معراج میں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو آگ کی خینچیوں سے کترا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خینچیاں، ان کے ہونٹ ویسے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر آگ کی خینچیوں سے اس کو کاٹا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یا بھائی جبرائیل، یہ کون ہیں جن کے اوپر، ان کے ہونٹوں پہ اور ان کے گالوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے یا ان کو سزا مل رہی ہے کہ آگ کی خینچیوں سے اس کو کاٹا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو خود تو دوسروں کو نیک بات کرنے کے وعظ کرتے تھے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. اللہم احفظنا. تو دراصل یہ صرف بنی اسرائیل کے حکم میں بھی آ رہا ہے، لیکن یہ ہر ایک پڑھنے والے کے لیے، ہر قاری کے لیے، ہر عالم کے لیے جو قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، عالم بھی نہیں ہے پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی اس کے اندر یہ لیسن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی ہم سارے اس کے اندر انوالو ہے کہ یہ انتہائی بری بات ہے کہ تامرون الناس بالبر. اور یہ ان کی خصلت تھی کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. لوگوں کو زکوٰۃ دینا، پھر کسی کار خیر میں خرچ کرنا، چندے کی جو ہے لوگوں سے خواہش کرنا، لیکن جو ہے خود اس کے اندر انوالو نہیں ہونا بلکہ اس میں سے لے لینا.
وغیرہ وغیرہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان خود سوچ اور سمجھ سکتا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. تو یہ ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں. بے شمار باتیں تفاسیر میں آئی ہیں جو ان کی خصلت تھی. دوسروں کو وہ حکم دیتے تھے کہ ایسا کرو اور پھر جو ہے اپنی نفسوں کو خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہاں تک ٹھیک ہے اور زیادہ میں پیچیدگی میں جانا نہیں چاہتا. تو لیکن یہاں پر سر اگر بھلائی کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا بھی تو ثواب ہے نا. اس کا ثواب ہوگا اپنی جگہ پر لیکن اگر خود عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے. کئی ایسے قصے ہیں کہ اولیاء اللہ میں بھی اگر کسی نے کسی کو نصیحت کے لیے فرمایا اور شاید پچھلی تفاسیر میں بھی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ سنایا تھا کہ کسی ماں نے آ کے اپنے بچے کے لیے کہا کہ یہ شکر بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اسے منع فرمائیے. تو آپ نے 3 دن کے بعد بلایا تھا اور اس نے کہا اتنی چھوٹی نصیحت کرنے کے لیے 3 دن کے بعد آپ بلا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں خود اس وقت شکر بہت کھاتا تھا، اب میں 3 دن سے اسے چھوڑنے کے بعد ہی اس کو نصیحت کر سکتا. بہت احتیاط کرتے تھے. اچھی بات پہنچانے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن وہ شعر بھی آپ کو یاد ہوگا، شاید میں نے سنایا تھا، ہے نا، کون سا ہے وہ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو علامہ اقبال کا شعر. جی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے اگر کہیں گے خود عمل کر رہے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. طاقت پرواز نہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کو پر تو نہیں ہوتا کہ اڑ کے اوپر جائے لیکن اڑنے کی طاقت ضرور رکھتی ہے. یہی باتیں ہیں کہ اتامرون الناس بالبر، اس وقت تک نیکی کا حکم مت کرو جب تک کہ خود وہ کام نہیں کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور پھر یہ اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ وانتم تتلون الکتاب، کوئی جاہل بھی نہیں تھے. وہ علماء کا بیان ہو رہا ہے، وہ لوگ کتاب جو پڑھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، اگر وہ یہ کریں تو وہ زیادہ پکڑ کے قابل ہوں گے، ان کی زیادہ پکڑ ہوگی. پھر بھی کوئی آدمی اگر نہیں پڑھتا ہے، جاہل ہے، اس کو کوئی بات نہیں معلوم ہے تو شاید اللہ کے پاس اس کی چھوٹ ہو. لیکن بڑی وارننگ والی آیت ہے. بظاہر تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے لیکن اٹ از ٹل دا ڈومس ڈے. جتنے بھی لوگ آئیں گے، جو بھی اللہ کا کلام پڑھیں گے، جو بھی کوئی بات علم حاصل کریں گے تو پہلے خود عمل کریں گے، اس کے بعد دوسروں. ہوش کے معاملات میں دیکھ لیجئے، اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے. خود فجر کو اگر کوئی نہیں اٹھتا اور پھر اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھو، صبح جلدی اٹھو، یا خود جھوٹ بولتا ہے اور اولاد کو کہتا ہے کہ بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور گھر پہ دستک ہوتی ہے تو بچے سے کہتا ہے جا کے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، اس کا اثر کیا ہوتا؟ اثر نہیں ہوتا اس کا. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. چلیے، تو اتامرون الناس بالبر، تم لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہو. بظاہر تو اس وقت کی، اس قوم کی، ان بنی اسرائیل کی تنبیہ کی جا رہی ہے، لیکن تا قیامت تک جتنے لوگ ہیں ان ساروں کی تنبیہ ہے کہ کسی کو بھلائی کا حکم دینے سے پہلے اس بھلائی پہ خود عمل کرنا. وہ 28ویں پارے میں بھی اسی قسم کا بیان، وہ اس میں یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ہاں بالکل بالکل وہی آیت ہے. اس میں مومنوں سے خطاب ہے. بالکل یہی بات ہے. یہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور سورہ صف میں جو بیان آیا ہے اس میں ڈائریکٹ مومنین سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت، وہ چیز سخت ناپسند ہے. اور پھر یہ جو ہے اس کا
اس کا وہ کنکلوژن ہے وہ انتم تتلون الکتاب، اور تم علم بھی رکھتے ہو، کتاب بھی پڑھتے ہو، اس کے بعد یہ کام کرو گے تو بہت سخت پکڑ ہوگی. اور پھر اس کے بعد اسی کی مزید وضاحت قائمیں ہو رہی ہے. افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل نہیں اتنی رکھتے؟ عقل نہیں رکھتے کہ خود نہیں کرو گے، دوسروں کو کرنے کا حکم دو گے. اب آ کے آیت پوری کیسے کھلتی ہے دیکھیے کہ یہ ایک بات کہی جا رہی ہے، اس کے بعد دوسری بات سے اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ خود تو کہہ رہے ہو، خود نہیں کر رہے ہو، اور باوجود علم رکھنے کے، علم اگر ہے تو پھر خود اس پہ پہلے عمل کرنا. افلا تعقلون، اتنی چھوٹی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. اب یہاں پر میں یہ دے دیا ہوں، پھر کبھی فرصت میں اس کو دیکھ لیجیے. اس کے اندر ایک ایک لفظ کے معنی یہاں پر موجود ہیں اور تمام آیتوں میں ہے. اور پھر کہیں ضروری الناس مفعول ہے تامرون کا، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو. اور پھر جو چھوٹی موٹی تھوڑی ضروری گرامر ہے اس کے اندر موجود ہے. تاخلون کا روٹ ورڈ عقلا ہے، وہ عقل رکھا، اس سے نون بنتا ہے تاخلون، اور تم عقل رکھتے ہو فعل. چلیے، is there any doubt on this ayah? It's one of the important ayah جو ابھی ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. جی الحمدللہ. چلیے اب دانش کی باری ہے، یہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. ویری گڈ. چلیے اس کو آپ سلیش کہاں لگائیں گے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ویری گڈ، ویری گڈ. کیسے سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہی چیز ہے کہ ایک بات کہاں تک ہو رہی ہے آپ کے خود سمجھ میں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد آپ بھی ایسے ہی سمجھاتے بیٹھیں گے. میں کدھر ہوں گا پتہ نہیں. اللہ. چلیے اب اس میں جو وستعینوا دوسرا ٹکڑا الگ ہو گیا کہ وہ پورا ایک، ویری گڈ، وہ پورا ایک ہو گیا. چلیے اب اس میں جو مزید بریک ڈاؤن وستعینوا وا جو ہے وہ اینڈ کے لیے آ گیا. استعینوا جو اس ہے کو عطف کہیں گے، اور پرانی پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے. آیت استعینوا سے ہوگا تو کوئی نئی بات شروع ہوگی. وہاں پر کہا گیا تھا کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اب اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں. دیکھیے تشخیص اور علاج، ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ خالی ہماری صورت دیکھ کے کوئی دوا پرسکرائب نہیں کرتا، پہلے پورے مرض کی تشخیص کرتا ہے، کہاں درد ہے، کہاں تکلیف ہے، اس کے لحاظ سے دوا پرسکرائب کرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسی ہی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک مرض، ایک بیماری سے مراد وہ فرش پہ بستر پہ لیٹ جانا نہیں ہے، دل کی بیماری جس میں اپنی بڑائی، اپنی جاہ، اپنا حب مال، اور اپنا دوسروں سے حسد کرنا، دوسروں سے نفرت کرنا، یہ ساری چیزیں یہ سب دل کی بیماریوں میں آتی ہے. اگرچہ کہ انسان بہت صحت مند ہے، بہت اچھا بھاگ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، بہترین کھا سکتا ہے، لیکن دل کی بیماریوں کے بعد اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ اگر تم میں یہ بیماری ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے تم استعانت چاہو اللہ کی. استعانت کسے کہتے ہیں؟ یا آپ سورہ فاتحہ میں پڑھے ہیں. نستعین ہم نے پڑھا تھا جس میں سین کے ملا کے ڈیزائر تھا، چاہو ہے نا، ہم چاہتے ہیں. نستعین، یہ استعینو کون سا صیغہ ہوگا پھر؟ یہ امر کیا ویری گڈ، ویری گڈ. اور واو الف آنے سے وہ سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وستعینو، اور تم سب چاہو مدد. چاہو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دو نسخے بتا رہے ہیں، یہ ٹائلینول ہے اور یہ جو ہے وہ مالش کی دوا ہے. ہاں، یہ دو چیزیں استعمال کرو تو تمہارے امراض میں، دلی امراض میں بہت بڑا فرق آئے گا. ایسے یہاں کچھ نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر غلطی ہو تو اللہ معاف کرے مجھے، لیکن بات سمجھ میں آنے کے لیے ایسی مثالیں دے رہا ہوں
کہ وہ جو بیماری کا ذکر ہوا تھا کہ تم دوسروں کو نصیحت کی باتیں کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اگر ایسی چیز ہے تو تم کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے یا اللہ کی استعانت کو تم چاہو، کس سے؟ صبر اور صلاۃ سے۔ صبر اور صلاۃ دو چیزیں بتائی کہ ایک صبر ہے، اور صبر میں شاید پرانی کلاسوں میں یا کچھ نئے لوگ ہیں ان کو بھی صبر کا ڈیفینیشن ایک بار آپ کو یاد ہے میں صبر کا ڈیفینیشن دیا تھا کہ صبر وہ صبر نہیں ہے جو اردو میں کسی کا کوئی نقصان ہو گیا صبر کرو، کسی کی کوئی فوت ہو گیا تو صبر کرو، یا پھر کسی بات پہ صبر جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں بھی کہیں گے تو صبر تو آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ عربی کا جو لفظ صبر ہے اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ۔ اس کے لیے احساس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا کسی چیز سے، ہولڈ کرنا۔ دیکھیے ایک نفس ہے جو اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، آرام کی طرف بھی راغب ہوتا ہے۔ اب انسان اگر اس کا اسسمنٹ کرتا ہے، نفس اگر کوئی برے کام کی طرف راغب ہے اور اس میں مزہ بھی آتا ہے اس کو اور زیادہ دلچسپی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کام کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اللہ کا یہ رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو چھوڑ کر اس کی بجائے نیکی کرتا ہے، کوئی دوسرا جو اللہ کو پسند ہے وہ کام کرتا ہے، تو نفس کو مارنا دراصل یہ صبر ہے۔ اس کی مثالیں میں بھی کہی دیا تھا کہ صبح کے وقت اٹھنا طبیعت نہیں چاہیے، وہ بچوں کی کلاس میں بڑا اچھی باتیں بھی بچے کر لیتے ہیں۔ The blankets will become heavy at the fajr time, they told me۔ میرے لیے نئی بات تھی وہ۔ خیر وہ بہرحال کوئی بھی چیز جس وقت نفس آرام چاہتا ہے اس وقت پہ انسان اگر نماز پڑھے یا پھر مال کو خرچ کرے، نفس کہتا ہے کہ مال ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز صبر، کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور صبر کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ تو یہ دو چیزوں کے اوپر قائم رہو، یہ بھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ان کو گراں گزرتی تھی، اگر وہ دین پہ آ جائیں گے، شریعت پہ آ جائیں گے تو پھر ان کو صلاۃ کے ساتھ صبر بھی حاصل ہو جائے گا۔ پھر دوسرے ٹکڑے میں بڑی خاص بات ہے، وہ کیا ہے؟ پھر یہ واہ ہے، یہ عطف ہے، اس کو اس سے ہم ملا رہے ہیں واہ کے ذریعے۔ کیا ہے یہاں پر؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ ابھی انہا جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے پیچھے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہی ہے استعینوں کو، کہ جو آپ مدد چاہو گے صبر اور صلاۃ کے ساتھ، وہ بہت مطلب مشکل کام ہو جائے گا، یہ بڑی بات ہو جائے گی۔ Am I right؟ دیکھیے ابھی ایک چیز ہم کو تھوڑا سا ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ انا کے بعد جو لفظ آیا ہے یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے یا ڈویل ہے؟ ہاں کیا ہے؟ سنگولر ہے، پلورل ہے یا ڈویل ہے؟ سنگولر ہے۔ سنگولر ہے۔ اگر وہ ڈویل ہوتا تو پھر وہ انہما ہوتا تھا، انہما، جی ہے نا، اور اگر پلورل ہوتا تو انا ہوا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں۔ لیکن یہاں پر سنگولر آیا ہے کہ وہ ایک، آپ سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ پھر مؤنث کے لیے ہا آتا ہے، اگر مذکر ہوتا ہو آتا ہے۔ اب یہ انا کا اسم ہے ہو، اب یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اب یہ ایک کی طرف ہے۔ یہاں پر دو باتوں کا ذکر ہے کہ اللہ کی مدد چاہو صبر سے اور صلاح سے، یا سنگولر ہے وہ مانے اب یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، صلاۃ کی طرف، ہاں، یا پھر صبر کی طرف۔
یہ قرآن کا مزاج، یہ طریقہ ہے عربی زبان کا کہ یہ ہما یہاں پر استعمال نہیں ہوگا، بلکہ ہاں صبر کی طرف بھی جائے گا، صلاۃ کی طرف۔ ان دونوں میں سے ہر ایک بہت بڑا کام ہے۔ کبیر کے معنی بڑا سے مراد مشکل کام، کبیرتن، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سے مراد صبر بھی ہے، اور پھر واصلت، ان ہا معنی صبر بھی اور صلاۃ بھی، ہر ایک کے لیے الگ الگ۔ اس میں بڑی کیا کہیں گے اس سے کلام کی بلاغت آ جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی بڑا کام ہے، یہ بھی مشکل کام ہے، یہ بھی مشکل کام ہے، کبیرتن۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حرف استثناء آیا، اس کے معنی ہے اللہ، معنی سوائے۔ لیکن یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاشعین میں سے، خاشع، راہبون، متقیون، خاشعون، یہ سارے الفاظ کے معنی تقریباً ایک ہی نکلیں گے، جو بچنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خاشع، اللہ سے خشیت رکھنا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعة من خشیت اللہ، خشیت من خشیت اللہ، اللہ کا جو ڈر ہے، خشیت آ رہا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اس کا ان کو عذاب ثواب ملے گا یا سزا ملے گی۔ اگر یہ ذہن میں ہوگا، اللہ کی خشیت ذہن میں ہوگی، اللہ کی رضا ذہن میں ہوگی، اللہ کا غصہ ذہن میں ہوگا، اعمال کا پوچھ قیامت کے دن ذہن میں ہوگی، تو یہ سارے لوگوں کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا پھر نماز بھی مشکل ہو جائے گی اور صبر بھی مشکل ہو جائے گا، پھر نفس کا تابع ہو جائے گا بندہ۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ، اللہ کا بندہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کروں تو اللہ کو پسند آئے گا، یا یہ کروں تو اللہ کو ناپسند آئے گا، اور اس کا آخرت پہ بھی یقین ہوگا کہ یہ تمام کاموں کا مجھے جواب بھی دینا ہے، مجھے اس کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، اس کا انعام ملے گا یا سزا ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہا کی ضمیر بعض مفسرین صرف صبر کی طرف لے جاتے ہیں، صبر بہت مشکل ہے۔ بعض مفسرین صلاۃ کی طرف لے جاتے ہیں، بعض مفسرین ہا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے صبر کو الگ کر کے بتایا کہ صبر بھی مشکل ہے اور صلاۃ بھی۔ مجھے یہ تفسیر پسند آ رہی ہے اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن بعض مفسرین صبر کو بہت مشکل بتاتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت مشکل چیز ہے، نفس سے لڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، نفس تو بہت زیادہ آسانیاں چاہتا ہے۔ چلیے، تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں، جیسے میں کہا تھا کہ یہ بیماری ہے، اگر کسی میں یہ بیماری ہے تو پھر وہ پریکٹس کرے صبر کی اور صلاۃ کی، تو انشاءاللہ وہ جو بیماری ہے کہ خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ آیت دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیے کہ یہ بات بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے یا بنی اسرائیل کے سلسلے میں آ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، یہ بھی سورہ بقرہ میں آئے گا، بالصبر والصلاۃ، یہ بھی آئے گا۔ مومنین سے بھی یہی کہا گیا کہ صبر اور صلاۃ کے، یہاں بنی اسرائیل سے کہا گیا۔ ہا جو ہے، میں ان مفسرین سے متفق ہوں جو ایک ایک کو الگ کر کے بیان کرتے ہیں، صبر بھی مشکل ہے، صلاۃ بھی مشکل ہے۔ کبیر کے معنی یہاں پر مشکل، بہت بڑا کام نہیں بلکہ بہت مشکل کام ہے، سوائے لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے۔ Any question on this ayah?
क्लियर हो गया सर, जज़ाकल्लाहु खैर। चलिए 46, चलिए कौन है आसिफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अब देखिए ये, चलिए यहाँ पर पहले वो करिए आप। इसमें बाबा पहले स्लाइश यज़ुन्नून तक होगा, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, फिर दूसरा स्लाइश कर सकते हैं अन्नहुम नहीं नहीं, मुलाक़ू ऐसे नहीं करो, पूरा यहाँ तक ले लो, अन्नहुम मुलाक़ू मुलाक़ू रब्बिहिम तक, रब्बिहिम। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद ये दो टुकड़े सही हैं। अब ये यज़ुन्नून, अब उसका देखिए, अब थोड़ा सा कैसा लिंक, देखिए कुरान के क़ारिए कुरान को जो दिलचस्पी की कमी होती है, उसका एक मेन रीज़न ये है, बता रहा हूँ मैं, कि उनको रब्त नज़र नहीं आता, हर आयत को इंडिपेंडेंट समझ के उसको पढ़ते हैं, तो कहीं से कहीं बात के, और बिला रब्त अगर कोई बात आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट कभी आ नहीं सकता। अब रब्त में हर एक, यहाँ पर एक आखिरी लफ्ज है, खाशीन के लिए ये काम आसान हो जाएगा, अल्लाह से डरने वालों के लिए सब्र और सलात आसान हो जाएगी। फिर दूसरी आयत फौरी यहाँ से शुरू हो रही है कि अल्लज़ीना, ये अल्लज़ीना कौन है? इट्स ए लिंक, जिसको जो है खाशिईन से इसमें मौसूल कहते हैं, ये किसी पहले जिक्र किए हुए इस्म की जगह ही इस्तेमाल होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। अल्लज़ीना कभी इंडिपेंडेंटली नहीं आएगा। व्हाट है, whoever has been described previously, for them this इसमें मौसूल is used। तो फिर वो कौन सा इस्म है जो इससे पहले बयान हुआ है? खाशिईन। लाज़मी बात है, ये रब्त आ रहा है। आप फिर पूछेंगे कि भाई खाशीन कौन है, खाशीन कैसा बनेंगे? चलिए सब्र के लिए तो ठीक है, हम नफ्स को कंट्रोल कर लेंगे, सलात भी पढ़ लेंगे 5 वक्त की, मगर खुशू और खुजू कहाँ से लाएंगे? अल्लाह का डर कहाँ से लाएंगे? इन्हमाक कहाँ से लाएंगे? नमाज में 2 चीजें बेहद निहायत जरूरी होती हैं, खुशू और खुजू। क्या है? अल्लाह के सामने ऐसे खड़े होना कि वो हमको देख रहा है, या हम उसको देख रहे हैं, या नहीं तो वो हमको देख रहा है, तो वो खुशू आएगा। इधर उधर के ख्यालात को तर्क करके अल्लाह का एक एक बात जो हम नमाज में कहते हैं, फिर हमारे सब्र को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है, अल्लाह उसका अजर देने वाला है। तो ये खाशीन की जो खुसूसियात हैं वो कहाँ से पैदा होती हैं? ये रब्त है, अल्लज़ीना बिला रब्त के नहीं है, ये इंडिपेंडेंट आयत नहीं है, खाशिऊन की तारीफ है। या खाशीन बनना है तो कौन से लोग हैं जो खाशीन में आते हैं? ठीक है, अल्लज़ीना किसके लिए आया? खाशीन के लिए। अब वो कौन से लोग हैं? यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। अब देखिए उर्दू में जो यज़ुन्नून है, इसका रूट वर्ड क्या है? यहाँ लिख दिया मैं, यहाँ लिखा हुआ है जन्ना है। जन्ना के माने क्या है? ख्याल करने वाला। ये जन गुमान है। ये उर्दू का जन अलग होता है, गुमान, लेकिन ये अरबी में जन के माने गुमान के नहीं होते, बल्कि यकीन के होते हैं, यकीन के होते हैं। अब खाशे वो है जिसको आखिरत पे यकीन है। अन्ना हुम मुलाक़ू रब्बिहिम, उनको यकीन होता है। यज़ुन्नूना कौन सा सेगा है, मुज़ारे या माजी? मुज़ारे। बिल्कुल, वो यकीन रखते हैं कि वो अन्ना का जुमला है, हम उसका इस्म है, कि वो यकीन रखते हैं। ये वो की तारीफ हो रही है। क्या तारीफ हो रही है? कि वो लोग क्या करेंगे? मुलाक़ू रब्बिहिम। मुलाक़ू, लाक़िया से, लाक़िया उसका रूट वर्ड है, यहाँ लिख दिया मैंने। और मुलाक़ू मैंने मिलने वाले हैं।
کہ وہ ملیں گے کس سے ملیں گے؟ اپنے ربہم، ان اپنے کے رب سے، ان کے رب سے ملیں گے. تو یہ خاشعون ہے، الذین خاشعون ہے. یہ خشوع کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر موت پہ ہم پڑھ دیتے ہیں لیکن دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اس وقت یہی کہتے ہیں اپنے لیے بھی کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ ہمارا یقین ہوتا ہے. جب اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ آگے بھی آ رہا ہے، تو پھر اس وقت اس کو جواب بھی دینا ہے، اعمال کا بھی جواب دینا ہے. اس سے انعام کی بھی توقع ہے، اس سے عذاب کی بھی توقع ہے. تو وہ خاشعون سے ربط ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو یقین آخرت پہ ہوتا ہے. یظنون انہم ملاقو ربہم. اور یہ خشوع کا ذریعہ ہے کہ ہمیشہ آخرت کو اور موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کب اور کس وقت. بظاہر تو خطاب بنی اسرائیل سے ہے اور یہاں پر کئی مومنین کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے ملٹی ڈائمینشنل کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تیر سے کئی شکار کھیلتے ہیں. ادھر ان کو بھی نصیحت ہو رہی ہے، ان کو بھی دعوت ایمان دی جا رہی ہے، اعمال کو درست کرنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن دراصل اس میں ہمارے لیے بھی سارے فائدے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے تو ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور آخرت کا، موت کا ہمیشہ تصور رکھنا چاہیے کہ وہ ایک دن کبھی بھی کسی بھی لمحے پہنچ سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کا اپنا الگ خیال ہوتا ہے. صحابہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا کہ تم موت کو کتنا قریب سے جانتے ہو؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میں جب فجر پڑھتا ہوں تو ظہر کا یقین نہیں رکھتا. کسی نے کچھ کہا تو حضرت علی نے سب سے آخر میں فرمایا تھا کہ میں جب ایک سانس چھوڑتا ہوں تو دوسری سانس لینے کا یقین نہیں رہتا. اتنی دیر میں بھی موت آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد کا ٹکڑا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت نہیں، ابھی انہم تک کہاں گئے تم؟ ابھی ہے نا انہم الیہ. ہاں، اور یہ کہ الہی ہی کی اسی ضمیر کی طرف. ربہم کی طرف جا رہی ہے. یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، اور وہ جو ہے خشوع کی طرف راغب کرنے والی ہیں کہ اللہ سے خشیت، رجوع ہونا یا پھر اللہ سے ڈرنا اسی صورت میں ہوگا کہ ان سے ملاقات کریں گے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. بے شک. یہ آنکھ بند ہوئی اور اسی کی طرف لوٹ گئے. وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ان کو یہ بھی یقین ہوتا ہے وہ ہم کون ہیں، وہ ہم خاشعین کون ہیں، خاشعین وہ ہم کون ہیں. خاشعین بابا. یہاں دیکھو میرے کرسر کو، وہ ہم کون ہیں. یہ کرسر دکھ رہا ہے آپ کو؟ الذین ہاں، یہ کرسر نہیں دکھ رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ جی لوگوں کے اسکرین پہ میرا کرسر دکھ رہا اللہ زینہ بابا. ہے؟ ہاں، نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ نہیں دکھ رہا ہے وہ پہلے. میں نے اسکرین کو وائٹ کی بڑا کیا ہوا تھا تو وہ سائڈ پہ کھسک گئی تھی. اللہ زینہ. اچھا 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 اچھا. چلیے یہ ہے. پھر یہ الذین کون ہے؟ جو یقین رکھتے ہیں. خاشعین ہے. یہ خاشعین بھی ہیں، وہ الذین بھی ہیں. پھر ان کی مزید تعریف ہو رہی ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا. بے شک. تو یہ الذین کدھر کدھر جڑ رہا ہے؟ دیکھیے، انا سے بھی، ہم سے بھی جڑ رہا ہے، الذین خاشعین سے بھی جڑ رہا ہے. پھر ان کی خصلت بتا رہے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو یہ 7 آیتیں تھیں 40 سے 46 تک، جس میں بنی اسرائیل کو دعوت پکے ایمان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور یہاں تک 5 رکوع مکمل ہوئے. چلیے اب ہمارے دانش جلدی سے اس کو شیئر کرنا ہے، شیئر کر دیں. آگے ہے یہاں پر
नहीं है ऐसे, लाना पड़ेगा। पहले इसे बंद कर दूं मैं, दूसरा प्रेजेंटेशन आप ला रहे हैं हमारे? मैंने शेयर कर दिया सर, नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना अभी, तो ये 46 ही है मेरे पास। अच्छा, मैं 1 मिनट दीजिएगा। है 47 आना है। जी मैं शेयर कर। Please be patient. 1 second. We are shifting to another group of ayats. जी ये चलिए, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से ये सिलसिला तो 176 तक चलेगा, लेकिन कुछ आयत के ऐसे ग्रुप हैं कि जिसके अंदर एक ही मजमून का रब्त है, तो मैं उसको अलग कर लिया। तो ये 20 आयतें एक ग्रुप में जाएंगी। अब एक बात बड़ी सुकून से मेरे से सुनिए और जहन में रखिए कि ये जो आयतें हैं उसमें 5 बातें हमको मिलेगी। ये 5 में से कोई एक बात मिलेगी। एक तो ये कि बनी इसराइल पे जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के एहसानात हैं उसका जिक्र है। और उसका दूसरी बात, उससे उन्होंने जो नाशुक्री की, एहसान पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बनी इसराइल की बात ही नहीं है, हमारी भी बात है। अल्लाह सुब्हानहू ताला के इन गिनत एहसानात मोमिनों पे भी है, हर इंसान पे है, और अल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम उसके एहसानात का शुक्र अदा करें। इसीलिए कि अल्लाह ने इसी कुरान में फरमाया कि इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, जब तक तुम मेरे एहसान पे शुक्र अदा करते रहोगे मैं उसमें और इजाफा करते रहूंगा अपने एहसानों में। नाशुक्री करोगे तो वो एहसानों को छीन लेते हैं। ये 5 बातें ज़हन में रखिए। एहसान के बाद किसी नाशुक्री का जिक्र होगा, 2 बातें होंगी, एहसान, नाशुक्री। तीसरा अहकाम का जिक्र होगा, और उसके बाद उदुल हुक्मी का जिक्र होगा। जो अहकाम आए उससे उन्होंने इख्तलाफ किया, उसको उन्होंने नहीं माना, उसके खिलाफ काम किया। ये 4 बातें होगी। और 5वीं बात उनकी पहले तो एहसान, उसकी नाशुक्री, और फिर उसके बाद क्या बोला मैं, अहकाम और उसके खिलाफ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला का 5वीं बात, उनको माफ़ी देना। हर मौके पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कोई अहकाम के खिलाफ किया, उसको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको माफ़ भी किया। अब ये सारा जिक्र आएगा। तो क्या क्या बातें हुई? 5 बातें आपको मिलेंगी। और हर आयत से पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये आयत में अल्लाह के एहसान का जिक्र है, नेमत का जिक्र है, या फिर उनकी नाफरमानी का जिक्र है, कोई हुक्म का जिक्र है, या उनकी उदूल हुक्मी का जिक्र है, उनकी माफ़ी का जिक्र है। ये एक बात होगी। बस, इज इट क्लियर? am I too fast? कोई एक साथ बताएं, मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ? क्लियर है। चलिए, तो 5 बातें पूरी आपको 176 तक मिलेंगी। और ये मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ, अभी फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के एहसान बनी इसराइल पे, लेकिन सिर्फ बनी इसराइल नहीं, आज हमको भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने हम पे क्या क्या एहसान किया। अगर उसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह और देते रहेंगे, और एहसानात हम पे बढ़ाते रहेंगे। जब एहसान पे शुक्र अदा नहीं करेंगे तो दुनिया की जितनी मुसीबतें हैं, जालिम हुक्मरान भी होंगे, फिक्रें भी होंगी, सारी चीज़ें वो अल्लाह उससे महफूज रखे वो आ सकती हैं। एहसान, नाशुक्री, 2 बातें। अहकाम, नाफरमानी। फिर 5वीं माफ़ी। माफ़ी तो बनी आदम से अल्लाह ने वादा कर लिया कि जब तक तू मौत के फरिश्ते को नहीं देख लेता
اس وقت تک اگر تو توبہ کرتا رہے گا تو چاہے جتنے بھی تجھ سے غلطی سے گناہ ہو جائیں وہ میں معاف کرتا رہوں گا. اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب اس کا جو ایک دوسری اہم بات ہے وہ یہاں پر ہے، اس میں جہاں پر میرا کرسر، ہمارے دانش کا کرسر الگ گھوم رہا ہے، میرا کرسر الگ. یہاں لائیے دانش، یہ تبدیلی خلافت پہ آپ، ہاں یہ تبدیلی خلافت. اب دیکھیے ان کو ان کی ناشکری احسانات بتا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی وہ وقت کہ میں تم سے کیا ہوا وعدہ جو پچھلے رکوع میں آیا تھا وہ ضرور پورا کروں گا، لیکن اب تمہارا فرض یہ ہے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے احکام پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر اور اس شریعت پہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر تم کو معزول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب اس نئی امت کو خلافت کا درجہ دیا جا رہا ہے. تو یہ تبدیلی خلافت، یہ ہزاروں سال اللہ نے ان پہ احسانات کرتے رہے اور ان کو خلیفہ بنائے رکھا، ان کے گناہ بھی معاف کرتے رہے، وہ ناشکری کرتے رہے، خلاف کہ اللہ کے احکام کے خلاف بھی جاتے رہے. 2 باتیں بتایا میں کہ اس میں ہم کو کیا ملے گا، 5 باتیں ملے گی، اور پھر یہاں پر ان کو وارننگ دی جا رہی ہے اگر اسی پہ ٹھہرے رہے تو پھر تم کو کوئی اللہ کی نصرت نہیں ملے گی جب تک کہ تم اس دین میں داخل نہیں ہو جاؤ گے. اس کے بعد جو اہم اور ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قصہ شروع ہو رہا ہے وہ صرف وہ جو ان کی تاریخ میں بالکل کلیئر تھا. حالانکہ کوئی صاحب بیچ میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں غلطی سے ہو گیا. چلیے، یہ تاریخ تو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل پرسوں میں بتا دیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، تو ان کے بنی اسرائیل اللہ کا دیا ہوا نام بنی اسرائیل ہے. انہوں نے اپنے آپ کو یہود کہہ لیا تھا، اپنا نام رکھ لیا. قرآن میں ان کو کہیں یہود نہیں کہا گیا. تو یہ جو قصہ ہے یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا. حالانکہ سورہ یوسف بھی آئے گا جسے آپ پڑھیں گے. یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا. بنی اسرائیل بڑے بہترین پوزیشن میں تھے، حکومتیں بھی تھیں، ان کا دبدبا بھی تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ جو اولاد یعقوب، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں جب نام اختلافیاں آنے لگیں اور پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو پھر وہ جو بادشاہ تھا وہاں کا جو سلسلہ تھا، دیٹ از دا ڈائناسٹی، فرعون ڈائناسٹی، وہ ان کو اتنی بری حال میں پہنچا دیا تھا کہ ان کو غلام بنا لیا تھا. جتنے چھوٹے درجے کے کام تھے وہ سارے بنی اسرائیل کرتے تھے. لیکن یہاں پر آپ کو یہ قصہ 11 صورتوں میں، مکی صورتوں میں ملے گا، لیکن وہ بالکل الگ نوعیت کا ہوگا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا اس سے پہلے اللہ نے ان پہ کیا کیا نعمتیں کی. لیکن یہ پکڑ والا جو طریقہ ہے وہ صرف سورہ بقر میں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے یہ پکڑ والا طریقہ صرف سورہ بقر میں ملے گا، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ہم کہاں چلے گئے، 40 پہ پھر آ گئے نا دانش، کہاں چلے گئے دانش؟ ہم پھر اس میں سر ہم 47 میں ہیں. یا بنی اسرائیل یہ نہیں، میرے اسکرین پہ تو پھر 46 آ گئے. اچھا وہ آپ زوم پہ آئیے، زوم پہ نظر آئے گا، آپ شاید اپنی پاور پوائنٹ پہ چلے گا. زوم ہوم پیج اینڈ انسٹالیشن لنک یہی ہے، یا ہاؤ ٹو جوائن؟ نہیں، وہ آپ اپنا پاور پوائنٹ بند کر دیں گے تو آپ کو زوم پہ میری اسکرین شیئر ہوتی ہے. زوم میٹنگ آ گیا پھر. جی زوم میٹنگ پہ وہ دیکھیے میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے ابھی بھی وہاں پہ.
इंटरव्यूअर वर्क ईमेल का क्या गया। वैसे भी बेल हो गई। अब हम यहाँ से बिल्कुल एक नया मजमून पढ़ेंगे, हर आयत के ऊपर उसमें क्या है वो लिखा हुआ होगा, और फिर उसके बाद उनके नाशुक्री का जिक्र होगा, या फिर जो है कोई हुक्म होगा उनकी नाफरमानी का होगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कैसे माफ करते हैं। चलिए अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमाए, हमको तौफीक दे के हम मजीद दिलचस्पी ले सकें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको अपने कलाम से जोड़ दे, इसको पढ़ने और बार बार पढ़ने, समझने, दिलचस्पी लेने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेट अस स्टॉप हियर। ठीक है, जी सर, स्टॉप कर दिया। चलिए तो फिर अब इसको रिकॉर्ड करना है परसों का।